सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ताखिर देखूंगा। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आज हमारे सिलसिले की जो खुसूसियत है, आज के सिलसिले में दो मुफ्तियान कराम तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे सीधे हाथ पर मुफ्ती सज्जाद साहब तशरीफ़ फरमा हैं और उल्टे हाथ पर मुफ्ती नबी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि हैदराबाद में तशरीफ़ फरमा होते हैं। हैदराबाद फिज़ान मदीना अफंदी टाउन में जो वाक़ है, उसी के करीब दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत मौजूद है, वहाँ आप तशरीफ़ फरमा होते हैं। और अभी यानी कल आप जिस तरह दावत इस्लामी के 104 शोबाजात हैं, तो उसमें एक शोबा है मजलिस तहकीकात शरइया, जो जदीद मसाइल पर तहकीक करती है, उम्मत को जो दरपेश हैं, इस हवाले से ये उलमा बैठते हैं, उस पर गौर व फिक्र करते हैं। तो माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप उसमें तशरीफ़ लाए थे, तो आज मौजूद थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी हम सवालात के जवाब लेंगे। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत अर्ज़ की जाती है कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। जो रोज़े जुमा मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े, उसके 80 साल के गुनाह मुआफ हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपकी कॉल्स को हम शामिल सिलसिला करते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर एक मियाँ बीवी ने कुरान पर हाथ रख के कसम खाई हो और वो पूरी ना हो सके, तो उसके बारे में पूछना था कि इसमें कितने रोजे रखने पड़ेंगे और क्या देना पड़ेगा, इससे क्या काम है? जी मुफ्ती सज्जाद साहब, क्या फरमाएंगे कसम का कफ़ारा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली बात तो ये है कि आम तौर पर लोग कुरान पाक के ऊपर हाथ रखकर कोई बात कहते हैं तो उसको कसम समझते हैं। जी हाथ रख कर कोई बात जो है वो कहना या करना या उसका वादा करना, ये शरन तो कसम नहीं है। सही। लेकिन अगर कसम के अल्फाज कहे हैं तो ये गोया कि और मुअक्कद कर दिया है, कसम भी कही है, कुरान पाक के ऊपर हाथ भी रखा है। तो अब अगर कसम इन्होंने तोड़ दी है, सही, यानी जो जिस काम की इन्होंने कसम कही थी वो नहीं कर सके, कसम जो है वो टूट गई। जैसे किसी काम के करने की कसम कही थी, सही, वो नहीं कर सके, या किसी के ना करने की कसम कही थी और वो कर लिया और कसम टूट गई, तो इस सूरत में कसम का कफ़ारा अदा करेंगे। सही। जो कसम का कफ़ारा है वो ये है कि 10 मिस्किनों को खाना खिलाए, सही, या कपड़े पहनाएं। इन दोनों में इख्तियार है, सही, या तो खाना खिला दें या कपड़े पहना दें। और अगर इन दोनों की इस्तिताअत नहीं है तो फिर मुसलसल 3 दिन के रोज़े रखें। ठीक। अब खाने में ये है कि अगर ये एक सदक़ा फ़ितर की मिक़दार एक शरीफ फ़कीर को दे देंगे और इसी तरह एक एक करके 10 को दे देंगे, यानी 10 जो शरीफ फ़कीर हैं उनको 10 सदक़ात फ़ितर दे देंगे, तो इस सूरत में इनकी जो खाने खिलाने वाली शर्त है वो पूरी हो जाएगी। जैसे 100 रुपया जो है वो एक सदक़ा फ़ितर, मसलन एक सदक़ा फ़ितर 100 रुपया है, तो ये 10 को दे दें, गोया के 1000 10 शरी मस्किनों में तकसीम कर देंगे फ़कीरों में, तो इस सूरत में इनकी कसम का कफ़ारा अदा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे हम अपने शहर में भी हम देखते हैं कि लोग होटल वाले को 1000 रुपये दे दिए, 2000 रुपये दे दिए मिसाल के तौर पे, और वहाँ पर फ़कीर भी बाहर बैठे होते हैं भूखे प्यासे, जो हम तो वो उनको खाना खिला देते हैं, तो क्या इस तरह ये कफ़ारा अदा हो जाएगा? कफ़ारा चाहे खुद अदा करे या किसी को अपना वकील बनाए, जी, दोनों सूरतें हो सकती हैं। सही।
لیکن اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وکیل اس کو بنائے کہ جس کے اوپر اس کو اعتماد ہو کہ یہ اس کی طرف سے کفارہ ادا کر دے گا. ٹھیک. اور پھر جس طرح ادائیگی کا طریقہ ہے یہ اس طریقے کے مطابق ادا کرے گا. صحیح. تو اگر کوئی ایسا معتمد ہوٹل والا ہے کہ جس کو شرعی مسئلہ معلوم بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ جس کو صبح کھانا کھلایا ہے اسی کو شام میں کھانا کھلانا ہے، یعنی کھانا ایک دن اس کو کھانا کھلانے کا مطلب صبح اور شام کھانا کھلانا ہے، تو اسی کو کھانا کھلایا، تو اس صورت میں اگر 10 کو اس نے کھانا یوں کھلا دیا ہے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو جو اس سارے مسائل کو جانتا ہے جی، یا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ شرعی طریقہ کار کے مطابق ہے، اس کے بارے میں پتہ ہے، تو اس کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر ایسا اعتماد نہیں ہے یا اس کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ یہ ان شرعی مسائل کی جو باریکیاں ہیں اس کا لحاظ نہیں رکھے گا، تو پھر کسی ایسے معتمد آدمی کو دینا چاہیے کہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ تمام شرعی مسائل کو جانتے ہوئے میری قسم کا کفارہ ادا کرے گا. ظاہر ہے کہ اگر اس کی قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوا تو اس کے اوپر تو بوجھ باقی ہے. تو اس لیے یہ کسی ایسے معتمد آدمی کو دے، جیسے اہل سنت کے مدارس ہیں، جامعات ہیں، وہاں کے ناظمین کے پاس اپنی رقم جمع کرا دے کہ یہ قسم کے کفارے کی رقم ہے، تاکہ جو اس کو خرچ کرے تو اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ فلاں مد کی رقم ہے اور مجھے اس طریقے سے اس کو خرچ کرنا ہے. تو بتا دینے سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو اگر کسی صحیح معتمد عالم دین کو دے گا تو اس صورت میں وہ اس کی رقم کو اس کے صحیح مصرف میں صحیح طریقے سے استعمال کریں گے. ماشاءاللہ عز و جل، بہت پیارا ہمیں جواب ملا، اور مزید ہم نے سوال کر مسئلے کو اور واضح بھی کرنے کی کوشش کی تاکہ ہمارے معاشرے میں جو رائج صورتیں ہیں اس میں سے مزید وضاحت ہو جائے. جی اگلی کال لیں گے. عبدالسلام وہاڑی سے بات کر رہا ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا پینٹ میں نماز جائز ہے یا اس کے گھٹنوں کے اوپر کرنا موڑ کر وہ جائز ہے یا نہیں؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پینٹ میں نماز پڑھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ شلوار قمیض وغیرہ جو مسنون لباس ہے یا مستحب لباس ہے جی اور مسلمانوں میں رائج لباس ہے اس میں نماز پڑھی جائے. ٹھیک. البتہ اگر کسی نے پینٹ شرٹ میں نماز پڑھی ہے تو بھی ہو جائے گی. صحیح. اور دوسری جو چیز انہوں نے پوچھی ہے پینٹ کو فولڈ کرنا، جی تو فولڈ کرنا یہ ممنوع ہے اور اس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. ٹھیک. کہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم ولا اکف ثوبا ولا شعرا، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں اور نہ ہی کپڑے لپیٹوں اور نہ ہی بال لپیٹوں. صحیح. تو نماز کے اندر یہ کپڑے لپیٹنا، سمیٹنا یا فولڈ کرنا یہ نماز کو مکروہ تحریمی کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ از خود ہم یہ بنا لیتے ہیں یار مجبوری ہے، اور مجبوری میں تو کام جائز ہوتا ہے، تو پینٹ جو ہوتا ہے بعض اوقات اس کو فولڈ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اگر فولڈ نہیں کرے تو شاید پرابلم بڑھ جائے. تو کیا یہاں یہ چلے گا فارمولہ مجبوری والا؟ اصل میں ایسی تو بظاہر کوئی مجبوری نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ عمومی طور پہ جب وہ چل رہے پھر رہے ہوتے ہیں تو فولڈ نہیں کرتے ہیں، پینٹ کو کھول لیتے ہیں. نماز کے لیے جب آتے ہیں تو پھر قصدن جان بوجھ کے اس کو فولڈ کرتے ہیں. صحیح. تو اگر کوئی مجبوری ہوگی تو اس کو دیکھ لیا جائے گا. اس کے لیے وہ دارالفتہ اہل سنت میں بالمشافہ رابطہ کر لیں یا فون نمبر پہ رابطہ کر لیں. عام طور پر جس کو مجبوری کہا جاتا ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ پینٹ جو ہے وہ اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ رکوع سجود میں جو ہے وہ جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، جس کو وہ اپنے طور پر مجبوری کہہ رہے ہوتے ہیں. جی. تو یہ تو وہ مجبوری ہے کہ جو خود سے اوڑھی ہوئی ہے، اور اگر ایسی مجبوری کی صورت میں اس کا حل یہ ہو کہ اس کو فولڈ کرنا پڑے، تب تو پھر ایسا لباس پہننا ہی جائز نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے نماز قرات تحریمی کی طرف جا رہی ہے. تو یہ کہ آپ ایسا لباس پہنیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو نماز میں کسی ناجائز کام کا ارتکاب کرنا پڑے، جس کی وجہ سے آپ کی نماز قرات تحریمی کی طرف چلی جائے، اور پھر یہ بولیں کہ ہماری مجبوری ہے، تو
تو جو عمومی مجبوری بیان کی جاتی ہے اس کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا. اگر کوئی اس کے علاوہ مجبوری ہے تو اس کو بیان کرنے کے بعد ہی اس کا شرعی حکم بتایا جا سکتا ہے. جی ماشاءاللہ، یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا اس حوالے سے کہ از خود ہم کسی کو مجبوری نہیں کہیں گے، ظاہر ہے اس سے علماء سے ہمیں رابطہ کرنا ہوگا، پھر واضح ہوگا معاملہ. اچھا اگلی کال لیں گے. محمد آصف اتاری خانیوال سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ منت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اصل شرعی منت کسے کہتے ہیں؟ اور جو ایسے کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں اتنے کی نیاز فلاں دربار پہ لگاؤں گا، تو اس کے بارے میں کیا شرعی احکامات ہیں؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منت ایک تفصیلی جواب بنے گا اس کا بھی. جی، منت حقیقتاً تو یہ ہے کہ جو کام بندے پر لازم نہیں ہے بندہ وہ کام اپنے اوپر لازم کر لے. ٹھیک. اور وہ اس کے لیے الفاظ بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ اگر میرا یہ ہو جائے تو یا رب کریم میں پھر یہ کروں گا. صحیح. تو اس نے گویا کہ یہ الفاظ بول کر اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لیا. اور اس کا ثبوت جو ہے وہ قرآن سے بھی ہے، احادیث سے بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف میں سے یہ بیان کیا ہے کہ جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. صحیح. کیونکہ اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا ہے کہ یا رب کریم یہ ہو جائے تو پھر میں ایسا کروں گا. تو اب جب اس وعدے کو کیا ہے، اپنے اوپر لازم کیا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو پورا کرنا اس کے اوپر ضروری ہوگا. جی. پھر نظر جو ہے، یہ منت یا نظر یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک جو ہے وہ عرفی ہوتی ہے اور ایک شرعی ہوتی ہے. شرعی یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ یعنی کہ نوافل پڑھنے کی منت مانی، عمرہ کرنے کی منت مانی، حج اس کے اوپر فرض نہیں تھا، حج کرنے کی منت مانی. اسی طرح روزہ رکھنے کی جو عبادات کی منتیں ہیں، بندے کے اوپر جو واجبات کی جنس میں سے جو چیزیں ہیں ان کو اپنے اوپر لازم کر دیا، تو اسی صورت میں اس منت کو پورا کرنا لازم ہوگا. جیسے اگر کسی نے یوں منت مانی کہ اگر میرا فلاں رشتہ دار مرض سے صحت یاب ہو جائے، والد صاحب صحت یاب ہو جائیں، والدہ صحت یاب ہو جائیں، تو میں اللہ کی رضا کے لیے فرض کیا کہ 10 نوافل پڑھوں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے صحت یابی ہو گئی، تو اب اس کے اوپر یہ جتنے اس نے نوافل مانے ہیں منت کے طور پر یہ اس کے اوپر پڑھنا لازم ہو گئے. یا اسی طرح اس نے یہ منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کروں گا. تو جس چیز کے صدقہ کرنے کو اس نے لازم کیا ہے اپنے اوپر، تو وہ کام ہو جانے کے اوپر اس کا صدقہ اب اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے. اور ایک وہ منت ہوتی ہے کہ جو شرعی تو نہیں ہوتی ہے لیکن عرفاً اس کو منت کہا جاتا ہے. اس کا بھی پورا کرنا اس اعتبار سے تو ضروری ہے کہ اس نے ایک عہد کیا ہے، ایک اچھے کام کا ارادہ کیا ہے، تو اب اس کو پورا کرے. جیسے میں جو ہے وہ کسی مزار کے اوپر جا کر وہاں کھانا بانٹوں گا، یا کسی نے جیسے یہ منت مانی کہ میں 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا، اور جو سائل نے پوچھا کہ فلاں مزار کی تعمیرات کروں گا، تو یہ اس طرح کی منتیں ہیں. تو یہ عرفی اعتبار سے منتیں کہلاتی ہیں. یہ اگرچہ واجب نہیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ جو اس نے نیت کی ہے اچھے کام کی اس کو پورا کرنے کی وہ ہر ممکن طریقے سے کوشش کرے. لیکن اگر ایسا ہے کہ اس کو پورا نہیں کر سکا تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. لیکن شرعی منت اگر اس نے ترک کر دی، اس کو پورا نہیں کیا، تو اس صورت میں اس نے واجب کا ترک کیا اور گناہگار بھی ہوگا. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ بعض اوقات کہتے ہیں نا بندہ جذبات میں آ جاتا ہے کسی بھی معاملے کے اندر، اور پھر وہ ایسی منت ایسے الفاظ ادا کرتا ہے کہ جس کا بظاہر پورا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ وہ یہ کہے کہ اب میں ساری زندگی کے روزے رکھوں گا یا اس طرح کے. تو اگر اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ منت کرتے وقت بھی تھوڑا غور و فکر کرے یا جذبات میں آ کر؟ دیکھیں کہ ایک اعتبار سے انسان اپنے اوپر ایک یعنی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کی وہ اس کو لازم کر رہا ہے. تو ایک اعتبار سے وہ اپنے اوپر بوجھ ڈال رہا ہے. عبادت کے اعتبار سے بوجھ نہیں ہے، لیکن جو چیز لازم نہیں ہے اس کو لازم کر رہا ہے.
تو اب یہاں جب منت مان رہا ہے تو اس میں جذباتی پن سے اگر کام لے گا جی تو گویا کہ اپنے آپ کو اس کام کا اس نے مکلف کیا ہے کہ جو لازم نہیں تھا گویا کہ اپنے اوپر اس نے لازم کر لیا ہے. جی تو اس کو اس بات کے اوپر خوب غور و فکر کرنا چاہیے اور منت اس بات کی ماننی چاہیے کہ جس کو یہ پورا بھی کر سکے. صحیح. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں. صحیح. اس کلمات کہنے کی وجہ سے وہ چیز اس کے اوپر لازم ہو رہی ہے اور پھر پورا نہ کرنے کا جو ثمرہ ہے جو نتیجہ ہے وہ گناہ کی صورت میں ہو رہا ہے. صحیح. تو گناہ گار ہوگا. صحیح. تو اب جیسے بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ ہوتی عادت کہ بعض لوگ بکرا مان لیتے ہیں. صحیح. کوئی تھوڑی سی پریشانی ہے بکرا دوں گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ ہوگی. بعض جو ہے وہ نوافل، بعض جو ہے وہ 100 200 400 نوافل جی. اور پھر پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں جذبات میں جانے سے پہلے بندہ اللہ تبارک و دیکھے یعنی غور کرنا چاہیے کہ یہ وعدہ کس سے کر رہا ہے. صحیح. کس اللہ سے وعدہ ہو رہا ہے. ذات سے وعدہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر رہا ہے. تو اب اپنے دل کے اوپر بھی غور کریں. صحیح. کیا معاذ اللہ گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے؟ تو یہ اس لیے کر رہا ہے کہ یا رب کریم میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے. صحیح. جب رب کریم سے وعدہ کر رہا ہے تو سوچے سمجھے غور کرے کہ میں وہ چیز بولوں کہ جس کو میں کل ادا بھی کر سکوں گا. صحیح. جس کی ادا کرنے کی طاقت ہی نہ ہو تو وہ وعدہ نہ کرے. صحیح. وہ انسانوں سے بھی نہیں کرنا چاہیے. صحیح. جائے کہ رب کریم کی بارگاہ میں ایسے جو ہے وہ کلمات کہے کہ جس کو بعد میں پورا نہ کر سکے. تو اس لیے اس بات کے اوپر اچھی طرح غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں اس کو کس حد تک ادا کر سکتا ہوں. صحیح. اگر ادا کر سکتا ہے تو پھر ایسا کرے، اگر ادا نہیں کر سکتا تو پھر خواہ اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا نہ کرے. حدیث شریف کے ناظرین، بعض اوقات دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھکوں میں اس طرح کے جملے ادا کر دیے جاتے ہیں، اس طرح کی بات ہنسی مذاق میں کر دی جاتی ہے، اور ابھی آپ نے سن بھی لیا کہ بالفرض اگر سنجیدگی بھی ہو، سیریس بھی ہو، پھر بھی کسی چیز کو اپنے اوپر لازم اگر کر رہے ہیں تو اچھی طرح غور و فکر کر لیں کہ وہ کیا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں. اس حوالے سے بھی مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی. جی اگلی کال لیں گے. میں شمون رضا تاری قادپورہ مدینہ ترولیا سے عرض کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایصال ثواب صرف اولاد کرے تو والدین کو پہنچتا ہے، دوسرے ایصال ثواب کریں تو نہیں پہنچتا. اس حوالے سے مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کرنی. جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے ایصال ثواب کے حوالے سے؟ یہ جو اسلامی یہ سوچتے ہیں کہ ایصال ثواب اگر اولاد کرے تو پہنچتا ہے اور کوئی اور کرے تو نہیں پہنچتا، تو وہ شدید غلط فہمی پر ہیں. صحیح. تو ان کو اپنی غلط فہمی دور کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں آیات اور احادیث بالکل مطلق ہیں. بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص قبرستان کے پاس سے گزرے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور اس کا ثواب قبرستان والوں کو ایصال کر دے، پہنچا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قبرستان والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جتنے قبرستان میں لوگ موجود ہیں ان کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر بھی جو ہے اولاد کا ذکر نہیں ہے. صحیح. تو اس ایصال ثواب جو ہے کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کر سکتا ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ SMS بھی ہم شامل کرتے ہیں. نوید بھائی کیا فرمائیں گے، نماز کی رکعتوں میں اگر بھول جائیں تو اب کیا کریں؟ حسن بھولنے والا تو اب یہ سوال کافی طویل ہو جائے گا، اس کو تھوڑا سا مقید کر لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے مقید کرنا. رکعت بھول گئے اس حوالے سے. جی تو مثال کے طور پہ 4 رکعتیں پڑھنی تھی جی، اور بھول گئے کہ اب 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں. صحیح. زیادہ تر شبہ اسی کے اندر ہوتا ہے. تو اگر یہ پہلی مرتبہ کا معاملہ ہے، صحیح، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنا ظن غالب کرے کہ اس کا ظن غالب کس طرف ہے. صحیح. جس طرف اس کا ظن غالب ہے تو اس پر عمل کرے. اور اگر ظن غالب کسی بھی طرف نہیں ہوتا، نہیں یا ذہن میں آتا ہے کہ 4 رکعتیں ہیں کہ 3 رکعتیں ہیں، تو پھر وہ 3 رکعتیں ان کو شمار کرے. صحیح. اور 4 کے اعتبار سے یہاں پر قاعدہ بھی کرے. صحیح. ٹھیک ہے، 3 رکعتیں شمار کرے، پھر قاعدہ بھی کرے، پھر اس کے بعد چوتھی رکعت بھی پڑھے، اس کے بعد بھی قاعدہ کرے. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد آخر میں سجدہ صاحب کرے، اور یوں اس کی نماز مکمل ہو جائے. ٹھیک. سجاد بھی کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جو ہم سردیوں کے اندر جیکٹ پہنتے ہیں، جرسی پہنتے ہیں، مختلف چیزیں، کوٹ وغیرہ بھی پہنے جاتے ہیں، تو نماز کی حالت میں اس کے بٹن لگانا یا زپ لگانا ضروری ہے، یا ایسی کھلا اگر وہ ہو تو نماز پڑھ لیں؟ بٹن یا زپ لگانا ضروری نہیں ہے. اگر وہ کھلا ہوا بھی ہے تو نماز میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے. صحیح. نہیں، جو کانسیپٹ ہے کہ وہ سینہ کھلا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ سینے والی صورت ہے کیا اس میں؟
اصل میں جیکٹ تو عام طور پر قمیض کے اوپر پہنی جاتی ہے. صحیح. نیچے قمیض ہوتی ہے، بٹن بند ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر جیکٹ پہنی جاتی ہے. صحیح. تو اور جواب بھی اسی کا دیا گیا. اسی صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گریبان پورا سینہ نظر آ رہا ہے، سینے کا اکثر حصہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو یہ والی صورت کراہت تحریمی کی طرف لے جاتی ہے. لیکن جس نے واسکٹ یا کوٹ یا اس طرح کی چیز جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر پہنی ہوئی ہوتی ہے تو ایسی صورت نہیں ہوتی جو کراہت تحریمی والی ہے. ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے. یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میں والد صاحب کے نام کا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، تو ایک تو یہ اس کا کوئی طریقہ وغیرہ بتا دیں، اور عمرے پہ پہلی دفعہ جا رہا ہوں تو یہ کوئی کتاب وغیرہ ہے آپ کی جس کے ساتھ تصویریں بھی ہوں تو. جی سجاد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے والد صاحب کے لیے، اور عمرہ اور کتاب وغیرہ کوئی رہنمائی بھی؟ جی، والد صاحب کے لیے یہ عمرہ تو یعنی عمرے کی نیت تو یہ خود ہی کریں گے. صحیح. والد صاحب کو عمرے کا ثواب پہنچائیں گے. صحیح. یعنی عمرے کے جو ارکان ہوں گے یہ خود ہی ادا کریں گے. یہ یہاں عمرے میں حج بدل والی وہ صورت نہیں ہے. عمرہ تو یہ خود کریں گے، اور جو یہ عمرہ کریں گے اس کا ثواب جو ہے وہ والد صاحب کو ایصال کر دیں. صحیح. تو انشاءاللہ ان کو بھی ملے گا اور ان کے والد صاحب کو بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک کتاب کا تعلق ہے تو الحمدللہ اس سلسلے میں جو ہے وہ بہت ہی پیاری کتاب کہ اگر اس کتاب کو ساتھ رکھ لیا جائے صحیح تو قدم قدم کے اوپر رہنمائی کرتی ہے. یعنی گھر سے نکلنے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے ایئرپورٹ سے جہاز میں بیٹھنا، پھر سارے معاملات جو ہے وہ اگر اس کتاب کی رہنمائی میں جو ہے وہ کیے جائیں تو انشاءاللہ کافی حد تک، بلکہ کافی حد تک جو ہے وہ ان کا عمرہ غلطیوں سے پاک رہے گا. صحیح. اور وہ کتاب ہے رفیق المعتمرین. صحیح. تو رفیق المعتمرین خاص عمرہ پر جانے والوں کے لیے لکھی گئی ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی یہ کتاب ہے. صحیح. اور اسی طریقے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو ہے VCDs بھی ملتی ہیں. صحیح. حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ. اسی طرح دعوت اسلامی کے IT شعبہ نے جو ہے اپلیکیشن بھی بنائی ہے حج و عمرہ سے متعلق. ٹھیک. تو اس میں بھی قدم قدم پر رہنمائی ہے کہ احرام کیسے باندھا جائے گا، طواف کہاں سے شروع کریں گے، کہاں پر ختم کریں گے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو وہ ایک پریکٹیکل طریقہ بتایا گیا ہے. تو اگر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور ساتھ رفیق المعتمرین لے لیں گے تو انشاءاللہ یہ کفایت کرے گا اور کافی حد تک عمرہ صحیح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. عمرے کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی، کتابیں کون سی موجود ہیں، اسی طرح VCDs بھی ہیں اور بھی مواد موجود ہے. تو دعوت اسلامی کے کسی ذمہ دار سے اگر آپ رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ مزید آپ کو آسانی ہو جائے گی. جی اگلی کال. یہ پوچھنا جی کہ مغرب کا ٹائم کب تک رہتا ہے؟ مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے؟ یہ مشہور ہے کہ وہ سیاہی آ گئی یا تارے نظر آ رہے ہیں تو یوں. ایک تو سادہ سے اس کا جواب تو یہ ہے کہ مغرب کا وقت عشاء تک رہتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے جو علامتیں بیان کی گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ شفق ابید یعنی سفید رنگ کی آسمان پر روشنی پھیلتی ہے شفق احمر غروب ہونے کے بعد. تو جب وہ شفق ابید ختم ہو جائے گا اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے، اور اس کے ختم ہونے سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یعنی جب سورج غروب کرتا ہے تو غروب کرنے کے بعد جو ہے مغرب کی سمت سے جو ہے ایک سرخ رنگ کی روشنی ابھرتی ہے، آسمان پر پھیل جاتی ہے، غور کرنے والوں کو نظر آتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے شفق احمر. اس کے بعد جب یہ غروب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے روشنی، تو اس کے بعد پھر یہ مشرق کی جانب روشنی پھیلتی ہے اور وہ آسمان کے اوپر پھیلتی ہے اور وہ ہوتی ہے سفیدی مائل، جس کو کہا جاتا ہے شفق ابید. تو جب یہ سفیدی مائل روشنی جو ہے ختم ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہے تجربہ کار بندے کے لیے کہ جو ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے اور ان کے درمیان فرق کر سکتا ہے. تو آسانی کے لیے دعوت اسلامی کی طرف سے اس کی اپلیکیشنز بھی دی گئی ہیں اور اسی طرح اس پر کتاب بھی موجود ہے اوقات الصلاۃ کی. تو وہ کتاب لے لی جائے یا www.dawatislami.net سے اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لی جائے اور موبائل میں سیو کر لی جائے، اور آپ کا جو بھی شہر ہے اس کا نام آپ اوپر لے آئیں، اس کے اعتبار سے آپ کو نماز کے اوقات بھی مل جائیں گے. مدین چل کے ناظرین، جس طرح ابھی مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا
اب جیسے مفتی صاحب باب المدینہ میں ہم رہتے ہیں، فلیٹوں کی جو زندگی ہے، تو اگر یہ کہا جائے کہ بعض اوقات تو آسمان بھی نظر نہیں آتا، مطلب جس طرح کی، تو اب ظاہر گھر میں نقشہ ہوگا، اوقات صلات کا تو آسانی رہے گی کہ ہم اس کے اندر دیکھ لیں بھی ٹائم ہے یا ختم ہو گیا۔ تو مدی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کی جو مجلس توقید ہے اس نے پاکستان کے تقریباً 1700 شہروں کے نقشے شائع کر دیے، کتاب باقاعدہ موجود ہے، تو آپ اپنے جہاں جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس حساب سے وہ نقشہ اس میں سے آپ نکال لیں، اس کی فوٹو اسٹیٹ کروا لیں، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا تذکرہ کیا، یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور آپ کے گھر میں وہ نقشہ موجود ہونا چاہیے۔ خالی مغرب عشاء کی نماز کا ہی مسئلہ نہیں ہے، 5 نمازوں کا مسئلہ ہے، روزے رکھنے کے حوالے سے، افطار کرنے کے حوالے سے، تو یہ ساری اس میں اوقات موجود ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں ہوگا تو آپ کے ساتھ ساتھ گھر کی جو خواتین ہیں، اسلامی بہنیں، ان کو بھی انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ یہ ایک SMS آیا کہ نوید بھائی، والد صاحب کا فدیہ ان کی جو شریف فقیر اولاد ہے ان کو دے سکتے ہیں نمازوں وغیرہ کا؟ والد صاحب کا فدیہ جو ہے ان کی اولاد کو نہیں دیا جا سکتا، یعنی جس کا فدیہ ادا کیا جا رہا ہے اس کی اولاد کو نہیں دیا جا سکتا، اس کے علاوہ کسی اور کو دیا جا سکتا ہے۔ صحیح جی، اگلی کال لیں گے۔ میرا سوال ہے مفتی صاحب سے، عیدگاہ کو مسجد قرار دے دیا جائے اور اس میں 5 وقت نماز جماعت کی جائے اور اس میں جنازہ ہو جائے گا؟ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ مسجد میں نماز جنازہ، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ٹھیک، بعض علماء مسجد میں نماز جنازہ کے جواز کے قائل ہیں، یعنی ہو سکتا ہے، جبکہ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں ہوتا ہے، یعنی پڑھنا جائز نہیں ہے، تو بلکہ مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر پڑھا جائے، فنائے مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے اب اس میں بھی بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ جنازہ میت جو ہے وہ مسجد سے باہر ہوتی ہے، لوگ اندر ہوتے ہیں، یا بعض اوقات دونوں میت اور لوگ دونوں اندر مسجد میں ہوتے ہیں، تو چاہے میت باہر ہو لوگ اندر ہوں، یا جو ہے وہ دونوں اندر ہوں، تو اس صورت میں دونوں صورتوں میں اجازت نہیں ہے۔ یہ بعض علماء کا موقف ہے، اور دارالافتاء اہل سنت کا بھی یہی موقف ہے، اور یہی فتویٰ جاری ہوتا ہے کہ مسجد میں پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ فنائے مسجد میں پڑھا جائے یا کسی دوسری جگہ پر پڑھا جائے، بچنا بہتر ہے۔ مطلب جو اختلاف آپ نے فرمایا، دیکھیں اختلاف تو یہ ہے کہ جو علماء جائز کہتے ہیں، صحیح، تو جو ان کو فالو کرتے ہوئے پڑھتا ہے، صحیح، تو اس کو ہم جو ہے وہ یہ نہیں بولیں گے کہ انہوں نے ناجائز اور گناہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن جو علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے، وہ بہتر کا نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں، صحیح، تو اس لیے وہ فتویٰ اس بات کے اوپر دیتے ہیں کہ جواز نہیں ہے، لہٰذا مسجد میں نہ پڑھا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ امام صاحب کا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ تھا، مدرسے کے چندے کے پیسوں سے کیا امام صاحب کا حجرہ بنا سکتے ہیں یا ان کا گھر بنا سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ جی حمید بھائی کیا فرمائیں گے؟ مدرسے کے چندے کے پیسوں سے امام صاحب کا گھر تو بالکل نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ ہر وقف کی جہت الگ ہوتی ہے۔ مدرسہ ایک الگ وقف ہے، مسجد ایک الگ وقف ہے، تو مدرسے کی جو آمدنی ہے یا مدرسے کا جو چندہ ہے وہ مدرسے میں ہی استعمال کیا جائے گا، امام صاحب کا اس میں کوئی حق نہیں ہے، سوائے یہ کہ امام صاحب اس مدرسے میں مدرس ہیں تو مدرس ہونے کے اعتبار سے وہ اپنی تنخواہ پا سکتے ہیں، اور یوں ہی مدرسین کو جو سہولت دی جاتی ہے جامعات یا مدارس میں تو وہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے چندے سے امام صاحب کا گھر نہیں بنایا جا سکتا۔ اچھا، یہاں پر اسے سجاد بھی آپ بھی ارشاد فرمائیں، ہماری یہ ہوتا ہے کہ باؤنڈری کے اندر ہی مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، جو مدرسے کی عمارت ہوتی ہے عموماً وہ ایک باؤنڈری کے اندر ہی دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اور مطلقاً چندہ بھی ہوتا ہے، اور ظاہر اس کے اندر امام صاحب کی، مؤذن صاحب کی رہائش وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں اس میں تعیین کرنی پڑے گی کہ ایک تو مسجد ہے تو وہ جگہ تو مسجد کے لیے وقف ہو گئی، اور دوسری جگہ جس کو مدرسہ قرار دے دیا تو وہ مدرسے کے لیے وقف ہو گئی۔ صحیح۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی جگہ وقف کرنے سے پہلے صحیح اوپر نیچے عمارت بنا دی جاتی ہے، صحیح، تو فرض کیا کہ نیچے والے حصے میں وضو خانہ ہے، صحیح، اور اوپر جو ہے وہ مدرسہ بنا دیا۔ صحیح۔ ایک تو یہ کہ پہلے سے وضو خانہ ہے، یعنی اس فنائے مسجد وہ قرار دیا جا چکا ہے، صحیح، اب اوپر مدرسہ بنانا ہی جائز نہیں ہے، صحیح، کہ فنائے مسجد میں مدرسہ بنانا جائز نہیں ہے، صحیح، وہ
مسجد کے مسالے کے لیے اور ہمیشہ مسجد کے مسالے کے لیے استعمال ہوگا. صحیح. اور دوسری صورت جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ابھی جو جگہ وقف کرنا چاہتا ہے اس نے وقف کیا نہیں. صحیح. اس نے پہلے سے ایک عمارت بنا دی, 2-3 پورشن بنا دیے. نیچے والا پورشن مسجد کو دے دیا اور اوپر والا کو مدرسے کے لیے وقف کر دیا. نیچے مسجد کے لیے وقف, اوپر مدرسے کے لیے وقف. اب اگر وہ ایک باؤنڈری میں ہے اور مدرسے کی اوپر والی چھت کے اوپر جو ہے وہ مدرسے کے لیے تو بنایا جا سکتا ہے, چونکہ وہ مدرسے کے لیے جگہ وقف ہو چکی ہے تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ باؤنڈری کے اندر ہے چلو امام صاحب کا کمرہ مدرسے کے اوپر بنا دو. اب وہ مدرسے کے لیے وقف ہو چکا ہے تو اس میں امام صاحب کی رہائش یا امام صاحب کا حجرہ بنانا جائز نہیں ہے. اسی طرح اگرچہ کہ مسجد اور مدرسہ ایک ہی باؤنڈری وال میں ہیں لیکن ان کے جو عطیات آتے ہیں, جیسے مدرسے کو کسی نے عطیہ دیا تو وہ مدرسے کا ہو گیا کہ مدرسہ ایک الگ وقف ہے, مسجد ایک الگ وقف ہے. صرف ایک 4 دیواری میں ہونے سے وہ ایک نہیں ہو جاتے. اگرچہ کہ دونوں چیزیں ایک 4 دیواری میں موجود ہیں لیکن ان کی وقف ہونے کی حیثیت سے اور ان کے وقف ہونے کی الگ الگ وقف ہونے کی حیثیت سے احکام مختلف ہیں. مسجد کے احکام مسجد کے لیے, مدرسے کے احکام مدرسے کے لیے لاگو ہوں گے. تو اس لیے جیسا کہ مفتی صاحب نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مدرسے کی آمدنی میں مسجد کے امام کا حق نہیں ہے اور مسجد کی آمدنی میں مدرسے کا حق نہیں ہے. ہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ جو عطیات دیتے ہیں وہ مسجد اور مدرسے دونوں کے لیے دیتے ہیں. تو اب یہ جو عطیات دی ہیں مسجد اور مدرسے دونوں میں استعمال کرنے کے لیے تو اب ان کو مدرسے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور مسجد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو الغرض صورتیں کئی ہیں. تو اب کسی صورت کو کسی صورت کے اوپر قیاس نہ کیا جائے. تو جس کا جو مسئلہ ہے یہاں تو ایک اجمالاً بیان ہوا تو اس کا جواب دے دیا گیا. لیکن اب اس میں اگر کوئی مزید تفصیل ہے یا سمجھ نہیں آیا تو اس کے لیے دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کر کے ایک متعین جو صورت ہوگی وہ جب ہو جائے گی تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا. مدی چل کے ناظرین, جو بالخصوص ہماری مسجد کی کمیٹیاں ہیں اس حوالے سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. از خود فیصلے کر لیتے ہیں, از خود تبدیلیاں کر دیتے ہیں اور چندے کا جو استعمال ہے جو اس کے تقاضے ہیں, ظاہر اس موضوع پر ہم گفتگو تفصیلی نہیں کر سکیں گے, ظاہر موضوع یہ ہے بھی نہیں, تو ضمناً کچھ عرض کیا گیا. تو چندے کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب ہے امیل سنت کی, اس کا مطالعہ کیجئے تاکہ یقیناً آپ مسجد کی جو خدمت کر رہے ہیں, کمیٹی میں آپ ہیں, تو آپ کی نیت ثواب کی ہی ہے, لیکن ثواب جب ہی ملے گا جب وہ کام شریعت کے مطابق ہوگا. اللہ نہ کرے کسی کے پیسے کا غلط استعمال ہو گیا, یعنی غلط استعمال یہ ہوا کہ اگر اس نے مسجد کے لیے دیے تھے آپ نے مدرسے میں لگا دیے, مدرسے کے لیے دیے تھے آپ نے مسجد میں لگا دیے, جس طرح بھی مفتی صاحب نے فرمایا, تو یہ غلط ہی ہوا. اور ظاہر اس پہ پھر تاوان کی صورتیں بھی بنتی ہیں, توبہ کی صورتیں بنتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. تو لہذا میں تو یہ عرض کروں گا کہ جو بھی کمیٹی میں ہے ابتداء شرعی رہنمائی لیں اپنے کام کے حوالے سے, پھر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ برکتیں بھی ملیں گی اور ثواب بھی ملے گا. جی اگلی کال. جی میرا نام محمد دلدار خان ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمارے مکان کی بیک سائڈ پہ قبرستان ہے, اوپر والی منزل پہ شیڈ نکال کے اوپر واش روم بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں؟ جو وقف کے احکام ہیں جی اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جو وقف ہے, مسجد ہے, مدرسہ ہے یا قبرستان یا کوئی بھی وقف ہے, تو اس میں ذاتی تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے اگر ان کے گھر کے پچھواڑے کی طرف کسی کا گھر ہوتا تو یہ اپنا شیڈ ہرگز اس طرف نہیں نکال سکتے تھے. تو اسی طرح جو قبرستان ہے تو وہ ایک وقف جگہ ہے. تو اب اس میں شیڈ نکالنا یہ بھی گویا کہ اس میں تصرف کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وقف میں ایسے تصرف کی اجازت نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ تو اس سے آگے کی بات پوچھ رہے ہیں, اس طرح واش روم بنائیں یا نہ بنائیں. ہم اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ واش روم بنانا تو بعد کی بات ہے, شیڈ نکالنا بھی جائز نہیں ہے. اگر اس شیڈ کے نیچے والی جگہ قبرستان کی ہے, قبرستان کے لیے وقف ہے, تو پھر جو ہے وہ شیڈ نکالنا بھی جائز نہیں ہے. جو شرعی اصول و ضوابط وقف کے بیان کیے فقہا نے اس کے مطابق. اور اگر گلی ہے تو گلی کی طرف نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر قانون کا لحاظ رکھا جائے, قانون کا لحاظ رکھا جائے.
اور پھر قانونی اعتبار سے قانون جہاں پہ اجازت دے کہ شیڈ کے اوپر واش روم وغیرہ یا اس طرح کی چیز بنائی جا سکتی ہے یا نہیں، تو اس کا بھی لحاظ رکھا جائے. صحیح. جی آخری کال ہم سلسلے میں شامل کریں گے. میرا جی مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس وقت ہم یعنی کہ میت کو کندھا دیتے ہیں تو یعنی کہ یہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ جی آپ کیا فرمائیں گے؟ ہاں، کلمہ شہادت پڑھنا ٹھیک ہے اور بہت اچھی چیز ہے یہ، کیونکہ شہادت کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو توحید ہوتی ہے اور دوسری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہوتی ہے، اور قبر میں مردے سے ان کے بارے میں سوالات بھی ہوں گے. صحیح. تو یوں یہ بات تلقین کے جو مردے کو کی جاتی ہے تلقین، اس کے بالکل قریب ہو جاتی ہے، گویا کہ تلقین کی طرح ہی ہو جاتی ہے. اور دوسرا جن کو شبہ ہوا ہے کہ وہ چارپائی اٹھاتے ہوئے یا میت کو اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو اصل پڑھنا اس لیے نہیں ہوتا ہے، اس کی بھی ایک تاریخ ہے دراصل. صحیح. اولاً تو یہ ہے کہ میت کے ساتھ جائیں تو خاموشی کے ساتھ چلیں، خشوع و خضوع کے ساتھ چلیں، اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے، اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے چلیں، اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے چلیں. جنازے کا ادب یہی ہے. لیکن مرور زمانہ سے وقت گزرا، صحیح، تو لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے جنازے کے اندر دنیا کی باتیں کرنا شروع کر دی. اب چند ایونٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں لوگ جمع ہوتے ہیں، جن میں شادی کا ایونٹ بھی ہے تو ویسے ہی میت کا ایونٹ بھی ہے. صحیح. تو اس ایونٹ پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سالوں بعد ملاقات ہوتی ہے. اب وہ میت کو بھول کر اپنی خوش گپی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور بھی سناؤ کیا حال ہے تمہارا، کہاں رہے تھے، کیا کیا، کیا کاروبار کرتے ہو، بچے کتنے ہو گئے. یوں ہی پھر لوگ فضول باتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایسے ہی لوگ کہہ کے بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو میت جو کہ ایک ایونٹ ایسا ہے کہ جو آخرت کی یاد دلانے والا ہے، صحیح بات، وہ ایک مچھلی بازار بن جاتا ہے. لوگ اپنے دنیاوی معاملات حل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح نظر آتا ہے 100 پر 40 پر نظر آتا ہے. تو اس پر پھر علماء نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ ذکر کریں. صحیح. کہ جب ذکر کریں گے زبان سے تو پھر یہ دیگر گفتگو سے رک جائیں گے. صحیح. اس ذکر کے اندر جو ہے زیادہ تر نے کلمہ شہادت کو اختیار کیا. کلمہ شہادت کہا جائے کہ اس کے اندر ایک تو پڑھنے والا کلمہ شہادت بھی پڑھے گا، اور پھر دوسرا یہ کہ میت کو بھی تلقین ہوتی رہے گی کہ میرا اس پر ان شہادتین کے اوپر میرا ایمان ہے، اور قبر میں نے ان کے جوابات دینے ہیں. تو اب عمومی طور پر اب یہ اس کے بعد ٹرینڈ اگلا یہ بن گیا کہ اب جس نے چارپائی پکڑنی ہوتی ہے نا، اٹھانی ہوتی ہے چارپائی، تو وہ کلمہ شہادت کہہ کے چارپائی اٹھا لیتا ہے. جی. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کلمہ شہادت چارپائی اٹھانے کے لیے کہا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. کلمہ شہادت جو ہے تذکیر کے لیے، یاد دلانے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، اور یاوا گوئی سے بچنے کے لیے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم معلومات حاصل ہوئی ماشاءاللہ. 2 مفتیان کرام تشریف فرما ہوئے، سلسلے کی رونق بھی بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جمعرات ہے، مغرب کی نماز کے بعد اجتماعات بھی شروع ہو جاتے ہیں. جہاں آپ کے لیے ممکن ہو ضرور شرکت کیجیے، انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا، ثواب ملے گا، علم دین ملے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. دعوت اسلامی کا ترقی کی طرف ایک اور قدم. لسان العرب میں اشاعت دین کے لیے عربی شعبے کا قیام ایک عمدہ پیش رفت، جس کا مکمل تعارف اور تفصیلی خدمات جاننے کے لیے دیکھیے سلسلہ ذہنی آزمائش بروز جمعرات رات تقریباً 9:30 بجے براہ راست سب زبانوں مدنی چینل پر. عربی. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اشکان رسول متوجہ ہوں.